नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो हमारा आज लेवल 5 का लेसन नंबर 3 है और इसमें कुरान पाक की सूरह बकरा का मुताला करने हैं और आयत नंबर 110 109 और 110 दो आयत इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। और इसमें बड़े अहम मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि अल्लाह ताला जो उसमें तालीमात उसमें यह आता है कि लोगों के मनफी रवैये की फिक्र में पढ़कर अपनी सलाहियतों और ताकत को ज़ाया मत कीजिए। अच्छे काम करके किस तरह खुद को बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर तवज्जो दीजिए। इस एहसास को हमेशा जिंदा रखिए कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त और हर हाल में देख रहा है। तो ये बड़ी अहम जो है वो मैसेज है जो कि इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो आयात मुबारक लेते हैं, तलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ युरद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़ वाफू वस्फहू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर वअकीमुस्सलाता वआतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तामलून खबीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कुरान पाक के हम पर हकूक है कि तिलावत का हक है कि तिलावत की जाए, क्योंकि कुरान की तिलावत ईमान का हिस्सा है। हिफ्ज़ का हक है कि इसको सीने में महफूज किया जाए। तदब्बर का हक है कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए। और अमल का हक है कि जो अहकामात पढ़ा जाए, समझा जाए, उन पर अमल किया जाए। और तबलीग का हक है कि इसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। और सबसे अहम है कि इसके कानून को नाफिज किया जाए। तो अब हम जो है वो इस लेवल 5 के पेज 16 पे हैं। जैसे ये कि ये जो अपना जो हमारा लेफ्ट हैंड है, इसमें ये 16, 17, 18, 19, 20 और 16, 17 और 18, 19 और 20 5 उंगली में हम कर सकते हैं। तो ये हमारा आखिरी हिस्सा है पारा पहले पारे का, जो कि चौथा आखिरी पार्ट है उसका। इसमें ऑलरेडी 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, आज तीसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में नस्ख और निस्यान आयात का, कि आयात को भूल जाना या उनको तब्दील कर देना। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा हक है, मैं इसको कर सकता हूँ। और दूसरा था कि तुम भी सवाल करोगे। अम तुरीदूना अन तस्लु रसूलकुम कमा सुइला मूसा, की जैसे जो है वो मूसा ने सवाल किए थे, ऐसे तो मूसा की कौम ने सवाल किए थे, ऐसे तुम भी सवाल करोगे। तो ये जो है वो इसमें आयत मुबारक में हमारे सामने आया कि यह कि फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवाल मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किया जा सकता। ये दूसरा जो था वो लेसन था हमारा। और तीसरा लेसन जो है वो भी हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि इसमें जो है अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किस तरह तुम्हें ईमान से फेर कर कुफर की तरफ पलटा के ले जाए। ये बड़ा अहम पार्ट है। और आज भी दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही होती है कि मुसलमानों को जो है वो राह रास्ते भटकाया जाए। और आखिरी पार्ट जो है वो जन्नत में, जैसे वो उनका कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ यहूद और नसारा ही जन्नत में जाएंगे। उनका कहना है कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक वो यहूदी या ईसाई ना हो। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट होगा जो कि इंशाल्लाह नासिर भाई हमारे सामने पेश करेंगे। तो जो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये तीसरा बाब है, तीसरा लेसन है कि ख्वाहिश अहले किताब की ख्वाहिश क्या थी, और फिर अल्लाह ताला ने हमें जो उसमें क्या नसीहत दी वो उस वक्त के लिए थी और आज के लिए भी वही नसीहत है। असबाक इसमें ये मैं आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूँ। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन 2 आयात को जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो है वो स्तूर पे मुंसलिक, इसमें सिर्फ 2 नए अल्फाज है। यानी आप देखें कि हम जो 5वें बाब पे हैं तो ऐसा ऐसा जो नए अल्फाज की तादाद जो कम हो रही है। लेकिन बाद ये पुराने अल्फाज भी हमें तभी आएंगे ना जब तक हम उसको हमको रिवाइज करते रहेंगे और उनको याद रखेंगे और उसको उनको अमल पे लाने की कोशिश करेंगे, तफसीर के साथ उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो याद हो जाएंगे। खासतौर पे ये जो पारा है, पहला पारा, उसको हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए कि वो चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं वो हमें बेहतर तरीके से हमारे दिन में जो है वो बैठ जाए। तो इसको हम तर्जुमा लेते हैं। वद्दा चाहते हैं, कसीर मिन अहलिल किताब, बहुत से अहले किताब, लो काश, युरद्दूनकुम, जो सब लौटा दे तुम्हें, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद। तो जैसे मैंने कहा था, 1 मिनट रुक के बता दूं कि जो इसमें ब्लैक लेटर्स हैं
بلیک کلر میں لیٹرز ہیں وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی اردو میں آئے ہیں اور اس کا نزدیک جو ہے نا وہ یہاں عربی میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں قرآن پاک میں. اور جو بلو میں جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اس لیے ایزی ہے ان کو ریمیمورائز کرنا. من جو اس میں ریڈ میں ہے وہ ریئل ٹارگیٹ ہیں جو کہ ہمیں تیار کرنے ہیں. تو اس میں یہ بھی من جیسے من الکتاب من اہل الکتاب من بعد ایمانکم یہ بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد, من کم تمہارے لیے, من سے یا بعد, کفارہ کفر کی حالت میں, یعنی کہ ایمان کی حالت سے کفر کی حالت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ نے فرمایا حسد کی وجہ سے. من اندی انفسکم جو کہ ان کے دلوں کی طرف سے ہے, کہ ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے. من بعد اس کے بعد کے ما تبین لہم الحق, کہ اس کے بعد کہ ان پہ حق واضح ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ حسد میں ہے اور حسد کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ ایمان سے کفر کی حالت میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ آیتیں ہمارے سامنے آ گئی. اس کے بعد ہے یہ ان آیات کا ہم جو ہے وہ تفسیر اور ترجمہ دیکھیں گے کہ ودّ کثیر من اہل الکتاب, اہل کتاب کے بعض مفسرین اس میں علماء یہود مراد نہیں ہے, اہل کتاب ہیں. عیسائی آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو عیسائیت جو ہے وہ تبلیغی مذہب ہے اور وہ بھی تبلیغ کرتا ہے لوگوں کو جو ہے وہ مذہب کو چینج کرنے کے لیے. تو عیسائی پادری آج بھی مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ اس کا بیان ثبوت ہے. اور وہ بڑے سائنٹیفکلی کام کر رہے ہیں. اور جو کمزور جو غریب علاقے ہوتے ہیں ان میں اپنے ہاسپٹل بناتے ہیں, اپنے جو وہ بورڈنگ ہاؤسز بناتے ہیں, اپنے اسکول بناتے ہیں. ان میں ان کا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے ایمان کو جو ہے وہ کفر میں تبدیل کر لیں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سناتا ہوں. ایڈورڈ کالج پشاور جب قائم ہوا تو یہ مشنری آرگنائزیشن جس نے قائم کیا تھا, تو اس میں جب پہلا ایڈمیشن ہوا تو سال کے بعد انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کیا کہ جو ہے وہ ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں. تو انہوں نے پرنسپل سے رپورٹ لی تو انہوں نے کہا کہ کیا مثلا کہ ہم کیا, اس نے کہا جب یہ کالج شروع کیا تھا جو لڑکوں کو پہلا ایڈمیشن ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں جو ہے اس چیز پہ مجبور کیا تھا کہ مسجد کے لیے جگہ چاہیے. تو ہم نے ان کو مسجد کے لیے کمرہ دے دیا تھا اور ان میں سے اکثریت کی تعداد جو تھی وہ نماز پڑھنے والی تھی. کہتے ہیں اب اس میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا پروگرس ہے. تو اس طریقے سے بہت گریجولی بہت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ عیسائیت میں اور اس وقت بھی یہ کام کر رہے تھے, آج بھی یہ کام کر رہے ہیں. ہمیں اس کے لیے اویئر بھی ہونا ہے, اس کو ہم نے کاؤنٹر بھی کرنا ہے. ودّ کثیر من اہل الکتاب, چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کاش وہ لوٹا دے تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں. تو اس میں قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ, شام کو اس کا انکار کر دو. شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں, یعنی کہ مسلمانوں میں شامل ہوتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو مطمئن نہیں ہے. ابھی یہ جو ہے نا چیزیں آج بھی مسلمانوں میں بھی کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں, بس یہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ حکم میں سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی, یا یہ حکم جو ہے کیوں اس طریقے سے کوشچن ریز کرتے ہیں. اور کوشچن ریز کرتے ہیں جان بوجھ کے, اور تاکہ مسلمان جو ہیں وہ برگزیدہ ہوں, اور جو بھی انہیں کوئی معمولی سی بھی ایسی بات ملتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہی ہے کہ وہ ایکسپلائٹیشن کا طریقہ کیا تھا کہ صبح کو ایمان لے کے اور شام کو انکار کر دو اور ایک ریزن دے دو کس وجہ سے ہم جو ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتے, یہ ہمیں اس چیز سے مطمئن نہیں ہے. ان آیات کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں ہے کہ جنگ احد کے بعد یہود کی جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اور عمار بن یاسر سے کہا کہ اگر آپ لوگ حق پر تھے تو شکست نہ ہوتی, لہٰذا ہمارا مشورہ ہے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ. جیسے کو پتہ ہے کہ احد کے جنگ میں وقتی طور پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو عزیمت اٹھانی پڑی تھی اور 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, لیکن یہ کہ شکست نہیں ہوئی تھی کیونکہ جو کفار جو تھے وہ بغیر کچھ حاصل کیے ہوئے میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. اور بعد میں ان کو خیال آیا تھا کہ نہیں ہمیں تو جو ہے وہ ہمارے پاس تو نہ قیدی ہے نہ غنیمت کا مال ہے, ہم جا کے کیا مقام بتائے گے جب ہم فاتح ہو کے آئے. تو دوبارہ کوشش کی تھی آنے کی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ان کے لیے ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مدینہ سے نکل چکے تھے. جب انہیں پتہ چلا تھا تو وہ پھر ان کی ضرورت نہیں پڑی دوبارہ آنے کی, وہ آگے چلے گئے. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک ایس شکنی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہایت مذموم اور بری بات ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک حضور کا دامن نہ چھوڑوں گا اور کفر کی طرف ہرگز نہ جاؤں گا.
اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رضیت باللہ ربا وبی اسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام پر، دین کے اسلام ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، اور آخر میں فرمایا میں راضی ہوا قرآن پر ایمان ہونے اور کعبہ کے قبلہ ہونے اور مومنوں کا بھائی ہونے سے۔ تو اس پر یہ دونوں صحابی بارگاہ رسالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، جو یہودیوں نے جو بات کہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات کو پسند فرمایا اور فرمایا تم نے نجات پالی، اور اس پر یہ جو آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل کی، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو دین سے برگزر کر دیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم، کہ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد جو ہے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو اس ایک طرف مشرکین کو ابھار کر ان کے اسلام کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، مشرکین کو ابھار کر، یہ کفار نے، یہ یہودی نے، اور دوسری طرف نئے اسلام لانے والوں کو طرح طرح کی شبہات اور مغالطے میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ قرآن اور صاحب قرآن سے بدظن ہو جائیں اور دوبارہ اپنے آبائی مذہب کی طرف واپس آ جائیں۔ اس میں آپ دیکھیں قرآن پاک پہ جو ہمیں واقعات ملتے ہیں انٹرنیشنلی، جو قرآن پاک کی تہذیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جلانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ جو کیچڑ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آج ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے، اور میڈیا ہمیں جو ہے میڈیا تک ہم تک پہنچ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان مسلمانوں کو اسے ہٹانے کے لیے، برداشتہ کرنے کے لیے۔ کیوں کرتے ہیں کہ اہل کتاب حسد کرنے لگے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے عرب میں ان کی کوئی ایک امتیازی اور قائدانہ حیثیت تھی، اب وہ کتاب والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ رسول انہی میں سے ہو، ان میں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ جو رسول تھے وہ بنی اسماعیل سے آگے، یہ بنی اسرائیل کے تھے، تو اس لیے یہ جو تھا یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ ان کا حسد تھا، اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے دور رہے، ورنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی تعلیمات کی عظمت اور سچائی اور فضیلت کو پہلے سے جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، ان کو پتا تھا کہ رسول آئے گا۔ یہ وجہ تھا مدینہ میں انہوں نے اپنے جو تھے وہ ڈالے ہوئے تھے، ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کی کتابوں کی نشانی کے مطابق یہاں سے رسول آنا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا تو یقیناً وہاں پہ نہ ہوتے، وہ اسی خیال سے کہ بنی اسرائیل سے ہوگا اور یہاں پہ آئے گا، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت عطا فرمائی، تو اس وجہ سے وہ برداشت کرنے کے تیار تھے۔ یہی ان کا حسد تھا۔ ان کی حسد کی اس وجہ سے بھی تھا کہ مسلمان ایک با اختیار اور باعزت معاشرہ بن کر ابھر رہے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ مسلمان اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جائیں، یعنی کہ ان کو اس سے تو چیلنج تھا نا کہ یہ ان کے لیے چیلنج، لیکن وہ ان کے لیے چیلنج نہیں تھا۔ ایک ایسے انسان کا تصور کیجئے جو صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے قیادت کے رتبے سے محروم ہو گیا ہو، ایسے شخص کا رویہ ہمیشہ منفی رہے گا، کیونکہ وہ ناکام ہو رہا، میں ناکام ہو رہا ہوں، تو اس لیے ہر کوئی بھی ناکام ہو جائے۔ یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکلی جو لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، اگر وہ ناکام ہو جائیں تو ہر ایک کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، ایون ریاست کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ناکام ہو گئے اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں ناکام ہیں، یہ سب ناکام ہو چکے ہیں۔ حسد من عند انفسکم، حسد کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ تو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد کے بارے میں کہ حسد سے بچو، کیونکہ وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے سوکھی لکڑی آگ کو بھسم کر دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگ لگتی ہے تو یہاں ٹہنیاں سوکھی ہوتی ہیں، انہی کو یوز کیا جاتا ہے آگ کو بھڑکانے کے لیے، تو وہ جو ہے بھسم کر دیتی ہے۔ تو یہ حسد جو ہے اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ اس کو لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ آگے جو ہے وہ حسد ایک نہایت بری خصلت اور اخلاقی بیماری ہے۔ نفس انسانی کے اندر یہ خواہش پیدا کر دیتی ہے کہ تمام دوسرے لوگ ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جائیں اور راہ ہدایت نہ پائیں۔ اس لیے نہیں کہ ایسے حاسد شر پسند اور جو ہے وہ حقیقت میں واقف نہیں ہوتے، وہ حقیقت حال سے اسی طرح واقف ہوتے ہیں، لیکن محض حسد کی بنا پر وہ یہ خواہش رکھتے ہیں۔ حسد میں سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں نے آپ سامنے پیش کی تھی کہ حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی کہ وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور حسد حرام ہے۔ یہودیوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حسد کی سیاہ اور گھٹیا جذبات موجود تھے۔ وہ جذبات آج بھی جوں کہ تو موجود ہیں، اور اسلام کے خلاف ان کی تمام سازشیں، تمام تدابیر انہی جذبات پہ مبنی ہیں۔ آج تک ان کا طرز عمل جوں کا تو ہے۔ تو میں سر ریپیٹ کیجئے گا، ودّ کثیرم، جی میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے گا تنویر بھائی۔ ہاں جی، ودّ کثیرم، ودّ کثیرم
چاہا بہت چاہا بہت ودا کثیر من اہل الکتاب ود کثیرم من اہل الکتاب چاہا بہت سے اہل کتاب نے چاہا بہت سے اہل کتاب نے لو یردونکم لو یردونکم کاش وہ لٹا دے تمہیں کاش کہ وہ لٹا دیں تمہیں من بعد ایمانکم من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان کے بعد تمہارے ایمان کے فارا کفارا کفر میں کفر حسدا من عندی انفسہم حسدم من عند انفسہم حسد کرتے ہیں اپنے حسد دلوں سے کرتے حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں میں من بعد بعد من بعد من بعد بعد ما تبین لهم الحق ما تبین لهم الحق اس کے واضح ہو گیا ان کے لیے حق اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق ود کثیر من اہل الکتاب ود کثیرم من اہل الکتاب جہاں بہت سے اہل کتاب نے چاہا بہت سے اہل کتاب نے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا کاش کہ وہ لوٹا دے تمہیں بعد اپنے تمہارے ایمان کے کفر میں کاش کہ وہ لٹا دیں تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کفر میں حسدا من عندی انفسہم حسدم من عند انفسہم حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں سے حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں میں من بعد ما تبین لهم الحق من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق جزاک اللہ خیر آگے اگلی آیت کا اس آیت کا اگلا حصہ ہے وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاعْفُوا تم سب معاف کر دو وَاصْفَحُوا اور تم سب درگزر کر دو حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ لائے اللہ بِأَمْرِهِ اپنے حکم کو ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے یہاں پہ درگزر فرمائے یعنی وعفو معاف کر دو وصفحو درگزر کر فرما دو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر جو ہے وہ چیز پر قادر ہے تو یہ ایک فیز تھا جو مدینہ منورہ کی آیات ہیں اس میں ابھی جو ہے وہ جہاد کا حکم نہیں ملا تھا اس سے پہلے کی یہ آیت مبارکہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تو وصفحو تم معاف کر دو وعفو معاف کر دو وصفحو درگزر کر دو حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم ان لوگوں کو معاف کر دو درگزر کرو اپنے کام پر خوب توجہ دو دشمنوں کے خلاف اللہ خود ضروری کارروائی کرے گا وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے وہ انہیں صرف اپنی غلطیوں کو درست دینے کی مہلت دے رہا ہے تو اس میں یہ کہ یعنی ان کے اناد اور حسد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو اور اپنا توازن نہ کھو بیٹھو ان سے بحث اور مناظرے کرنے اور جھگڑے میں اپنا قیمتی وقت اور وقار ضائع نہ کرو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کرتا ہے فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے بجائے خدا کے ذکر بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کر دو یہ کہ اللہ کے ہاں کام کرنے والی چیز ہے نہ کہ وہ یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر اور بڑھائی کاموں میں پڑے رہو اور بغض اور اناج سے مشتعل نہ ہو جو وہ کام کر رہے ہیں وعفو وصفحو درگزر کرو نظر انداز کر دو یہ معاف کرنے کا حکم جہاد کے حکم سے پہلے کا ہے دیکھو تم پختہ کرنے کے لیے دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے تم کو پختہ کرنے کے لیے ایک عف کا اور دوسرا صف کا یعنی دونوں ہتھیار کو دل کھول کر استعمال کرو یعنی درگزر کرنے کا اور انداز کرے گا اس کے استعمال سے تمہاری قوت بڑھے گی اچھی سمجھ لو کہ عفو کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرکات کو اس وقت اپنے دل میں اس طرح فراموش کر دو گویا زور دینے کے بعد بھی وہ یاد نہ آئے اور صف کا منشا یہ ہے کہ ان کی باتوں کی طرف توجہ تک نہ دو کیونکہ جب یہ ان باتوں کو یاد تمہارے دل میں تازگی ہوگی اور فن و بھڑک اٹھو گے اس لیے عفو سے کام لو اور آنے والے وقت کے لیے تیار ہو جاؤ یہ وقت وہ ہے
جب تمہیں جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت ہوگی، لیکن یاد رکھو کہ جہاد سے قبل جہاد کی اہمیت کو سمجھو۔ صف کے میں نے چشم پوشی اور نظر انداز کرنے کے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں ان یہودیوں کی شرارتوں کو نظر انداز کر دو، یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ ان سے کیا جہاد کرو، پھر میں سے کچھ بنو نذیر تو نہایت ذلت کے ساتھ جلا وطن کر دیے گئے اور بعد میں جزیہ دینے پر مجبور ہوئے، یعنی پھر مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ بنو قریظہ قائد ہوئے اور پھر قتل کر دیے گئے، ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ بات یاد ہے کہ آج تک جو بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ ایسا ریپیٹ کیجیے گا، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو، بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم۔ یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، اور قائم کرو نماز اور تم دو زکوٰۃ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی تم پالو گے اسے اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ واو اور اقیمو، تم صاحب قائم کرو نماز، وآتو، تم سب ادا کرو زکوٰۃ، وما، اور جو تقدمو، تم سب آگے بھیجو گے، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، بھلائی سے، تجدوہ، تم سب پالو گے اسے، تجدوہ، تم پالو گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بما، اس کو جو تعملون، تم سب عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر لیتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللہ۔ اللہ کی مدد کی اولین شرط یہ ہے کہ سچے ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب اور باہمی اتحاد کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ ایک دوسرے سے تعاون اور اللہ کی محبت کا زینہ ہے۔ لیکن یہ سیکوینس رکھیں کہ سیکوینس میں یہ آیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو پہلی آیت جو تھی وہ 109 کے بعد یہ 110 ہے۔ جن لوگوں میں یہ اوصاف ہوں وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اقدار اور آخرت میں سرخو ہوں گے۔ جو کچھ بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں محفوظ پاؤ گے، اور یقین اللہ بما تعملون بصیر، موقع میں یقین رکھو، پکا یقین رکھو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب مختلف مفسرین نے اس آیت کی جو تشریح کی ہے وہ آپ سامنے رکھوں گا۔ تفسیر روح القرآن میں مولانا اسلم ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب کی تشریح ہے، مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہود تمہارے برے ارادوں، تمام تو برے ارادوں کے باوجود تمہیں ابھی ان کو برداشت کرنا ہے، ان سے مار کا جلد ہونے والا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم اس کی تیاری کر لو۔ تیاری دو طرح کی ہوگی، ایک یہ کہ تم اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا جائے گا تمہاری شخصیت اتنی مضبوط ہوتی جائے گی، تمہارے اندر یقین کی قوت ایک طرف سے اور تمہاری ہر طرح کے خوف سے بے نیاز کر دے گی۔ دوسری تیاری یہ کرنی ہے کہ باطل قوتوں تمہیں مٹانے کا فیصلہ کر چکی ہیں، ایک اجتماعی کشمکش تمہارے طرف بڑھ رہی ہے، اس کے لیے مضبوط عقیدے اور پاکیزہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ وہیں جنگ کی تیاری کے لیے اسباب کی فراہمی بھی لازمی ہے۔ دشمنوں نے اگرچہ تمہارے لیے کمائی کے پیشتر مواقع بند کر دیے ہیں، لیکن جو کچھ بھی تمہارے خوشحال لوگوں کے پاس ہے اسے اسلامی قوت کے لیے فراہم کرنا اور بھی ضروری ہے۔ تو یہی اگر ہم پکچر، یہی اسٹیٹمنٹ اگر آپ پڑھیں، آج کے حالات کو دیکھیں جو کہ غزہ میں جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور پوری جو مغربی دنیا ہے اور کافر دنیا ہے جس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں کہ مسلمان کتنا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، تو ہمیں چیزیں بہت واضح نظر آ جاتی ہیں۔ وہ سپورٹ نہیں کر، اس میں کمی کس چیز کی؟ یہی جو دوسری تیاری ہے اس کی کمی ہے، اور پہلی تیاری سے کمی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ وہ تو ان کا تو مضبوط ہے جو کہ کھڑے ہو گئے اور جنہوں نے ان کو چیلنج کر دیا، لیکن جن کو ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی پشتبانی کرنی، جس طریقے سے کفار نے پشتبانی کی ہے بنی اسرائیل کی، اسی طریقے سے وہ ہم نہیں کر پا رہے۔ اس لیے زکوٰۃ اور انفاق کے ذریعے سے ایک طرف مسلمانوں کی ضروریات فراہمی کا انتظام کرو، اور دوسری طرف آلات جنگ اور سامان جنگ کی تیاری میں
اسے صرف کرو، کیونکہ بڑے سے بڑا مومن بھی تلوار اور گھوڑے کے بغیر علوم جنگ نہیں کر سکتا۔ آج وہ تلوار گھوڑا نہیں، آج وہ میزائل ہے اور ایٹمی قوت ہے جو کہ جو ہے وہ روک سکتی ہے کسی کو۔ تم پیٹ پر پتھر باندھ کر چند دنوں کے لیے جی سکتے ہو، مگر بغیر آلات جنگ کے دشمن کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اس لیے نماز کے جیسے کامل مومن تیار ہوگا اور زکوٰۃ کے جیسے جہاد کی ضروریات پوری ہوں گی۔ حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا تم انہیں کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 وقت نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بات مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو کہ زکوٰۃ ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو لوٹایا جائے گا۔ بہت اہم حدیث ہے، وہ سیکوینس ہے کہ کلمہ گواہی، اس کے بعد نماز، اس کے بعد زکوٰۃ۔ یہ ہمیں جو ہے پچھلی آیت میں بھی ملا۔ یہاں بھی اقیم الصلاۃ یعنی کلمہ پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، تو ایمان کی دعوت تو نہیں دی جائے گی نا۔ تو یہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ، اور جو تم کرو گے نا وہ اللہ کے پاس پالو گے۔ جب قیامت کے قائم ہوگی، قیامت کے بعد حشر اور جب ہوگا تو وہاں سب چیزیں موجود ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم وہاں پہ پالو گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو جب ابو ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک میسج دیا قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت کی مٹی جو ہے وہ بہت زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اس کے جو ہے نا درخت اور پھل جو ہے نا وہ تسبیحات ہے، جب کوئی تسبیح کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اپنی جنت کو خود بنانا ہے، وہاں پہ خود بنانا ہے اپنی جنت کو، وہ درخت، وہ شجرکاری بھی وہیں پہ کرنی ہے اور گھر بھی وہاں پہ بنانے ہیں۔ جب ہم صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تو یہ انڈائریکٹلی ہم جو ہے وہ جنت میں شجرکاری کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے احکامات کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شجرکاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ خیر ہے جو کہ انشاءاللہ خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جب تم پہنچو گے تو یہ اللہ کے پاس تم موجود پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ ویسا ریپیٹ کیجیے گا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، اور تم قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکاۃ، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور تم دو زکوٰۃ، اور تم دو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے، من خیر، من خیر، بھلائی، بلائی، تجدوہ عند اللہ، تجدوہ عند اللہ، تم پالو گے اسے اللہ کے پاس۔ تم پالو گے اسے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ جو آیت مبارکہ ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تو یہ جو ہے نا شرطیہ جملہ ہے، ما تقدموا، جو تم آگے بھیجو گے وہ تم پالو گے۔ یہ تقدمون تھا تو ماں کی وجہ سے یہ تقدمو بن گیا، کہ نون جو ہے الف میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ تجدون تھا اور تجدون تھا وہ تجدو بن گیا، یہ تجدو بن گیا، تجدو ہو، واو کے آگے الف تھا تو ہو کی وجہ سے الف جب ڈراپ ہو گیا وہ تجدو ہو بن گیا۔ تو یہ دونوں جو ہے وہ اس کی وجہ سے آئے، ماں کی وجہ سے، شرط اور جو ہے وہ اس کا جو ایفیکٹ ہے، جو ہم کہتے ہیں دو چھری والا نا، کٹنگ ڈبل ایفیکٹ جو ہے، تو ان دونوں پہ یہ تھے مضارع جو تھے تقدمون اور تجدون، دونوں پہ ہی آئے۔ تو اس میں جو ہے وہ آیات کی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم دشمنوں کو اور ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توجہ دیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ہے نا پرسنل لیول پہ بھی ہے، ملکی لیول پہ، امت کے لیول پہ ہے، کہ مدد فرما کہ ہم دشمنوں اور ان کی سازشوں کے بارے میں باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کو توجہ دیں۔
تو دوسرا یہ کہ انشاءاللہ میں غلطی اور کوتاہیوں کی پہچان کر اپنے آپ کو معاشرے کو بہتر بنانے کا پلان بناؤں. پلاننگ بہت امپارٹنٹ ہے. ہم سوچتے ہیں نا پلان کرنے کے لیے اسٹیپ سوچتے ہیں, اس کے بعد اس کو پلاننگ کرتے ہیں, اور پھر اس میں جو ہے نا وہ امکانات رہتے ہیں کہ اس کو پھر جو ہے نا کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکے. لیکن یہ اگر سوچے نہ جائیں پھر تبدیلی نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر آپ اس پہ کام کریں کہ کس طریقے سے ہم جو تبدیلی لا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس میں اسماء جو ہیں اور جو افعال ہیں. اسماء جو ہے اس میں امر اور اس کی جمع جو ہے امور, حکم دینا. امر حکم ہے, امور احکام ہے. اور اس کے بعد آگے جو صلاح, صلاح کی جمع ہے صلوات. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا جی. امر امور, امر امور, صلاح صلوات. صلاح صلوات. امر امور, امر امور, صلاح صلوات. صلاح صلوات. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھیں گے یہ جو صحت مند افعال ہیں. وصفہ سے صفحہ, درگزر کرنا. صفحہ یصفہ اصفا. صفح یصفح اصفا. صاف مصفو صف. صاف مصفو صف. اور دوسرا لفظ جو اس میں آ رہا ہے وہ باسرا, یبصرو ہے. باسرو باسورا, باسورا باسورا یبصرو ابصر. بصورا یبصرو ابصر. بصیر مبصور بصر. بصیر مبصور بصر. بصورا یبصرو ابصر. بصرا یبصرو ابصر. بصرا یبصرو ابصر. بصرا یبصرو ابصر. یہ باسرا نہیں, باسورا ہے. باسورا یبصرو ابصر. بصورا یبصرو ابصر. بصیر مبصور بصر. بصیر مبصور بصر. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں ویک لیٹرز. فافو, فسفہو. فا کو نکال دیں تو اسفا بنے گا, آفو بنے گا. تو افا جو ہے وہ اس کے معاف کرنا. افا یافو اوفو. افا یافو اوفو. آفن معفو افو. آفن معفو آفو. اکثر ہم یوز کرتے ہیں افوا درگزرنا. افوا درگزر کا لفظ اکٹھا استعمال ہوتا ہے, تو یہ یہیں سے آیا ہے افا سے. افا معاف کرنا. آگے جو لفظ ہے وہ ہے آتا. آتا ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. آتا ہے آنا, اور آتا بھی جو ہے وہ لانا. حتیٰ یاتی اللہ بامری, جب لایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ, تو یہ آتا بھی جو ہے وہ اللہ کا حکم آیا جب نا, تو اس کو لانا بھی کہتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ لایا. تو آتا یاتی ایتی. آتا یاتی ایتی. آتین ماتی اتیان. آتن ماتی اتیان. آتین ماتی اتیان. آتن ماتی اتیان. آگے جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے مزید فی. ودا, نہیں ریپیٹڈ ورڈ ہے, زنا کے وزن پہ ہے. ودا, ودا یودو ودا. ودا یودو ودا. ودا یودو ودا. ودا یودو ودا. واد مودود ودا. واد مودود مودہ. ودا چاہنا, تو مودا جو اس کو محبت بھی کہتے ہیں. مودا مودود چاہنا ودا. اس کے بعد آگے جو ہے وہ ردا. ردا لوٹانا. ردا یردو یردو ردا. ردا یردو ردا. ردا یردو, ردا یردو ردا. ردا یردو ردا. راد مردود رد. راد مردود رد. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں بینا, یہ مزید فی میں آئے گا. تبینا, تبینا واضح ہونا. تبینا یتبینو تبین. تبینا تبینو تبین. تبینا یتبینو تبین. تبینا یتبینو
यतबय्यन, तबय्यना यतबय्यनु तबय्यन, तबय्यना यतबय्यनु यतबय्यन, यतबय्यन नहीं यतबय्यन है, या नहीं है इसके साथ। तबय्यन, तबय्यना यतबय्यनु तबय्यन, तबय्यना यतबय्यन यतबय्यनु तबय्यन, मुतबय्यन 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 तबय्युन, मुतबय्यन मुतबय्यन तबय्युन। जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद है कद्दमा, कद्दमा ये आसान है, कद्दमा युकद्दिमु कद्दिम, कद्दमा युकद्दिमु कद्दिम, मुकद्दिम मुकद्दम तकदीम, मुकद्दिम मुकद्दम तकदीम। ये शुरू में जो लिखा हुआ नंबर ऑफ टाइम है ये कुरान पाक में है, तबय्यना 18 मरतबा है और कद्दमा जो है 27 मरतबा है। तो उसमें अब जो नफ में आ जाते हैं हथौड़ी और छुरी वाला मसला जो आ जाता है, तो ये कि हत्ता ये जो हमें पहला जो बिलू लग रहा है और इसमें हथौड़ी वाला, ये हत्ता यातिया, हत्ता की वजह से जो ना यातिया का जो पेश जो था ना उसका जो वीक लेटर है, तो ये जबर में चेंज हो गई, क्योंकि यातियल्लाह हो ना उसके साथ मिलाना था, तो ये या पे जबर आया, तो ये हत्ता यातिया, ये हथौड़ी का जो है उसमें असर आया। तो उसमें ये मैंने आपको बता दिया, मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदू, ये तुक़द्दिमूना था और तजिदूना था, तो तुक़द्दिमूना तुक़द्दिमू बन गया, और तजिदूना जो था ये जो था वो तजिदू बन गया, और अलिफ को ड्रॉप करके हा यहाँ पे तजिदू हु बन गया। तो ये जो शर्तिया जुमला था ये शर्त का हुआ कि जो तुम वहाँ तुक़द्दिमू अनफुसिकुम, जो तुम अल्लाह के पास भेजोगे मिन खैरिन भलाई में से तजिदू तो वो पाओगे, अगर भेजोगे तो पाओगे, अगर नहीं भेजोगे तो नहीं पाओगे। तो ये शर्तिया जुमला बन गया। अब इंशाल्लाह आगे हम ग्रामर को लेंगे, सेकंड पार्ट है हमारा।